बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से कि किस तरह उन्होंने अपनी बीमारी, परेशानी और मुश्किल हालात में सब्र किया और किस तरह उन्होंने अल्लाह से अपनी सेहतयाबी के लिए दुआ की, जिसके बाद अल्लाह ताला ने मुअज्जिज़ाना तौर पर उन्हें शिफायाब किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। सूरह अनआम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 84 में आता है कि और इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम अजमईन हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नबी होने का जिक्र आता है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 163 में कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम और उनसे पिछले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब अलैहिमुस्सलाम अजमईन की तरफ वही भेजी। आपकी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में एक कौल ये है कि वो याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी लैया थी। बाज़ कहते हैं कि वो इफ्राइम की बेटी रहमत थी, बाज़ कहते हैं कि वो मनसा की बेटी थी और इनका नाम लैया था। कुरान मजीद में आप अलैहिस्सलाम का तस्करा एक साबिर और शाकिर नबी के तौर पर हुआ है, जिन्होंने लंबी मुद्दत तक बीमारी, आल औलाद की हलाकत और मालो मुता के छिन जाने पर सब्र किया और फिर दोबारा इनामात रब्बानी हासिल होने पर शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करी। इरशाद बारी ताला है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 83 और 84 में कि और अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो जब इन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली और जो उनको तकलीफ पहुंची थी वो दूर कर दी और उनको बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ इतनी ही और बख्शे, और इबादत करने वालों के लिए ये नसीहत है। इसके अलावा सूरह सौद सूरह नंबर 38 की आयत नंबर 41 से लेकर 44 में आता है कि हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो जब इन्होंने अपने रब को पुकारा कि ए अल्लाह, शैतान ने मुझको इज़ा और तकलीफ दे रखी है। हमने कहा कि ज़मीन पर लात मारो और देखो ये नहाने को ठंडा पानी और पीने को मीठा, और हमने उनको अहलो अयाल और उनके साथ उतने ही और बख्शे, और ये हमारी तरफ से रहमत और अकल वालों के लिए नसीहत थी। और अपने हाथ में झाड़ू लो, फिर इससे मारो और कसम ना तोड़ो। बेशक हमने उसे यानी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सब्र करने वाला पाया। वो बहुत खूब बंदा था, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला था। उलमाए तफसीर और मुअर्रिखीन बयान करते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम एक साहिब सरवत इंसान थे। आपके पास हर किस्म का माल मौजूद था, मसलन गुलाम, जानवर, घोड़े वगैरह, और हुरान शाम के इलाके में ज़मीनें भी थीं। इसके अलावा आपकी बीवियां और बहुत से बच्चे भी थे। आपसे ये सब कुछ छिन गया और आपको सख्त आजमाइश से दोचार कर दिया गया। आपने इस पर भी अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया और दिन रात सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते रहे। आजमाइश की मुद्दत तवील होती गई, हत्ता के दोस्त यार साथ छोड़ गए और आपसे दूर दूर रहने लगे, आपसे मिलना जुलना छोड़ दिया। इस वक्त आपकी खिदमत करने के लिए सिर्फ आपकी ज़ौजा मोहतरमा बाकी रह गई थीं। इन्होंने आपके गुज़िश्ता एहसानात और शफ़क़त को फरामोश ना किया, चुनाचा वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करती थीं और आपकी ज़रूरियात पूरी फरमाती थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के तवील अरसे तक बीमारी में मुब्तला रहने के बायस आहिस्ता आहिस्ता इनका सब कुछ जो जमा था माल वो ख़त्म हो गया और इनकी ज़ौजा मोहतरमा इनकी ग़िज़ा और दवा का बंदोबस्त करने के लिए दूसरों के यहाँ उजरत पर काम करने लगी। इन्होंने माल और औलाद से महरूमी पर भी सब्र किया
اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ کہاں وہ ایک وقت میں طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھیں اور ان کا بے حد احترام کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ تنگ دستی آئی اور انہوں نے لوگوں کے پاس خدمت کرنا پڑی اجرت کے لیے، اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدم رہیں۔ المستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 143 اور 144 میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر آتی ہیں، اس کے بعد زیادہ نیک لوگوں پر، اور اس کے بعد جو ان سے کم نیک لوگ ہوتے ہیں ان پر۔ مزید مسند احمد کی حدیث نمبر 2398 میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی مدت کے حوالے سے اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا یاب کیا۔ بائبل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و اولاد ختم ہو جانے اور جسمانی بیماری میں مبتلا ہونے کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کس قدر باتیں درست ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے ایوب علیہ السلام چیچک کے مرض میں مبتلا ہوئے تھے۔ آپ کی آزمائش کا عرصہ کتنا تھا اس کے بارے میں علماء سے مختلف اقوال مروی ہیں کہ حضرت وہب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام پورے 3 سال اس کیفیت میں رہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ اس کے علاوہ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آزمائش کی مدت 7 سال اور چند ماہ تھی۔ مزید حضرت حمید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام 18 سال بیمار رہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت تک جڑ گیا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالتی تھیں تاکہ وہ آرام سے لیٹ سکیں۔ جب ایک طویل عرصے اسی حال میں گزر گیا تو آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کی مصیبت دور کر دیں۔ اس پر جواب سنیے گا کہ ایوب علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوئی، کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر کے اس کی اجرت سے ایوب علیہ السلام کے کھانے کا بندوبست کیا کرتی تھیں، اور یہ ساری تفصیلات تفسیر ابن کثیر میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 کی تفسیر میں موجود ہے۔ بہرحال اسی طرح دن گزرتے رہے، ان کی خدمت گزار اور وفاشار بیوی کے لیے بھی حالات کٹھن سے کٹھن تر ہوتے جا رہے تھے، اور خود حضرت ایوب علیہ السلام کے اپنے خویش و اقارب بھی ان کی سخت آزمائش اور بیماری وغیرہ کو دیکھ کر ان سے سخت بیگانگی برتنے لگے، جو حضرت ایوب علیہ السلام پر بھی بڑی شاک گزرنے لگی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں خوب گڑ گڑائے اور صحت شفا کی دعا کی، جو دعا ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 83 سے لے کر 84 میں ایوب علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ سورہ صاد سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 41 سے لے کر 44 میں موجود ہے کہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے، اور ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا ہے، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو میٹھا، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس چشمہ صافی سے غسل کرنے کا حکم دیا
جو ان کی ایڑی مارنے سے جاری ہوا تھا۔ اچھا، اس سارے واقعے کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا۔ آپ صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ تو جب آپ کی زوجہ محترمہ واپس آئیں تو انہیں پہچان ہی نہ سکیں اور بولیں کہ اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار شخص تھا وہ کہاں ہے؟ کہیں سے بھیڑیے تو نہیں اٹھا کر لے گئے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ تو اس پر ان کی زوجہ نے جواب دیا کہ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد تفسیر ابن کثیر میں سورہ انبیاء آیت نمبر 84 کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور فرمایا کہ میں نے تجھے تیرے اہل و عیال اور مال دوبارہ دے دیے ہیں اور ساتھ ہی اتنے اور دے دیے ہیں، اب اس پانی سے غسل کر لے، تجھے شفا ہو جائے گی، اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے قربانی پیش کر اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، کیونکہ انہوں نے تیرے معاملے میں میری نافرمانی کی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ کس طرح مزید اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا، کہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، تو آپ علیہ السلام انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر اپنے کپڑوں میں ڈالنے لگے، تو آپ کو ندا ہوئی کہ اے ایوب، کیا آپ سیر نہیں ہوئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا رب، تیری رحمت سے کون سیر ہو سکتا ہے؟ مزید صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3391 اور مسند احمد کی حدیث نمبر 314 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیوں کے ایک جھنڈ آپ پر آ گرا اور ایوب علیہ السلام مٹھیاں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے، تو اللہ عز و جل نے آواز کی کہ ایوب، کیا میں نے تجھے اس سے مستغنی نہیں کر دیا جو تو دیکھ رہا ہے؟ تو ایوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رب، لیکن میں تیری رحمت برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سے لے کر شفا یاب ہونے تک کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس شخص کو جسم میں یا مال میں یا اولاد میں مصیبت و پریشانی پیش آئے تو وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی پیروی کرے، جنہیں اللہ نے اس سے بڑی آزمائش سے دوچار کیا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مصائب دور فرما دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال زندہ رہے اور اللہ کے دین پر قائم رہے، اور آپ علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر لی، جس طرح سے ہر نبی کے گزر جانے کے بعد ان کے بعد آنے والے لوگوں نے ان کے دین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے سورہ صاد کی آیت نمبر 44 کے حوالے سے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لے کر مار دے اور قسم کے خلاف نہ کر۔ تو اس آیت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کسی بات سے ناراض ہو کر اپنی زوجہ سے یہ قسم کھائی تھی کہ جب وہ صحیح ہوئے، صحتیاب ہوئے، تو اس کے بعد اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ اپنی قسم اس طرح پوری کرو کہ ایک شاخوں والی ٹہنی لے کر مارو اور آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ تفصیل آتی ہے تفسیر ابن کثیر میں سورہ صاد کی آیت نمبر 44 کی تفسیر میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے امام ابن جریر اور دوسرے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 سال تھی، اور بعض حضرات نے آپ کی عمر اس سے زیادہ بھی بیان کی ہے۔
اب ہم بات کریں گے ان 4 اہم سبق کے حوالے سے جو ایوب علیہ السلام کے اس سارے واقعے کے نتیجے میں اہل ایمان کو ملتے ہیں۔ پہلا سبق صبر و رضا کا، کہ ایوب علیہ السلام نے اس سارے مشکل حالات میں کس طریقے سے صبر کیا، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں کی کہ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا ہی صابر پایا۔ اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5641 میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و شکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مومن کو جو بھی جسمانی دکھ، تکلیف، درد، بیماری یا غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے چبھنے والے کانٹے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرا سبق کہ اللہ کی طرف رجوع لانا، یعنی کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور پریشانی کے حالات میں شکوے شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع لائے اور اللہ سے شفا کی دعا مانگی، جس کا ذکر آتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 سے لے کر 84 میں کہ ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں دیا تھا اسے دور کر دیا اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ اس کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ اس کے بعد جو تیسرا اور اہم سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ علاج کروانا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ کیسے کہ علاج کرنا اور دوا کا استعمال کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چشمے کا پانی پینے اور اس سے غسل کرنے کا حکم دیا، یہ چشمے سے جو اللہ تعالیٰ نے پانی جاری کرا وہ ایوب علیہ السلام کے لیے دوا کے طور پہ تھا، حالانکہ وہ مالک اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی شفا دینے پر قادر ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شفا حاصل کرنے کے لیے اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی علاج کی ترغیب ملتی ہے کہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2038 میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے دوا استعمال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندو دوا کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا رکھی ہے سوائے ایک بیماری کے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے جس کی دوا نہیں رکھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے صحت بخش دوائیں بھی تجویز فرمائی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ علاج کرنا اور کرانا ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے کلونجی کے فوائد بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2041 میں آتا ہے کہ سیاہ دانے یعنی کلونجی کو استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کو بہت پسند فرماتے تھے اور بیماریوں کے علاج کے لیے اسے تجویز فرماتے تھے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 69 میں فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5680 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شفا 3 چیزوں میں ہے۔ پہلا حجامہ کروانے میں، دوسرا شہد کے پینے میں، اور تیسرا آگ سے داغ لگوانے میں، لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں۔ چوتھا اہم سبق جو ہمیں اس سارے واقعے سے ملتا ہے وہ بیوی سے حسن سلوک کا، کہ ایوب علیہ السلام کے قصے سے مومن خاوندوں کو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کا درس ایسے ملتا ہے کہ پہلے تو حضرت ایوب علیہ السلام حالت صحت میں تھے اور مالی افروانی کے ایام میں تھے اور نیک نہایت سلوک کرتے تھے، لیکن جب حالات نے پانسا پلٹا تو سب آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاشار بیوی کے۔ صالح بیوی نے تنگ ترشی کے ایام میں آپ کی خدمت میں کوئی فروگزاشت نہ کی، لیکن جب ایک دن انہوں نے اپنے خاوند سے یعنی کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اللہ سے دعا کرنے کا کہا صحت کے حوالے سے،
تو اس پر آپ علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ صحتیاب ہونے پر انہیں 100 کوڑے بطور سزا ماریں گے، جس پر آپ علیہ السلام کے صحتیاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفاشار زوجہ محترمہ کے لیے سزا میں خصوصی ذریعے سے تخفیف کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سزا میں خصوصی طریقے سے تخفیف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 100 شاخوں والی ایک چھڑی لو اور اس سے ایک دفعہ مارو اور تمہاری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایماندار، وفاشار، تنگ ترشی کی ساتھی ازواج کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس کے علاوہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3895 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو بیویوں سے حسن سلوک کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ تو یہاں یہ سارا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اپنا دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔